सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। मुहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेइंतहा एहसान हुआ, करम हुआ, शुक्र हुआ, फ़ज़ल हुआ, अल्लाह की मेहरबानी हुई कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुझे और आपको कुरान करीम के मानी व मतालिब समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ ये करे कि अल्लाह ताला समझाने वाले को भी और समझने वाले दोनों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम के पहली आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रुबूबियत को, अपनी रहमानियत को और अपनी मालिकियत को बयान फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल जलाल हर एतबार से तमाम जहानों का रब भी है और तमाम तर जहानों पर अल्लाह ताला इंतहा से ज़्यादा मेहरबान भी है और अल्लाह रब्बुल जलाल ही मालिक कुल जहान है। तमाम जहानों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है। अल्लाह की ज़ात में ज़र्रा बराबर भी किसी की शिरकत जायज़ नहीं है, हराम है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदों को एक माना कर यूँ समझाया कि देखो, जब तुम मुझे हर एतबार से रब मानते हो, जब मुझे तुम हर एतबार से रहमान और रहीम मानते हो और जब तुम मुझे हर एतबार से मालिक मानते हो दुनिया का भी और आखिरत का भी, तो फिर अब मुझको गायब समझने की ज़रूरत नहीं, हर जगह हाजिर समझो मुझे। फिर फरमाया कि अब यहाँ से गायब के सेगे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं। फरमाया यूँ कहो इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब तू ही इतना ताकतवर है, जब तू ही इतना पावरफुल है और जब तू ही इतना मेहरबान है और जब तू ही हमारा मालिक है, तो फिर दूसरों के दर पर सर झुकाना क्या माना रखता है? हर एतबार से जब मालिक आप ही है तो फिर आपका ही दर वो है जिस पर हमारा सर झुके। इसलिए ए अल्लाह हम आपको आपके दर पर सर झुकाते हैं और यूँ कहते हैं इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम आपकी ही इबादत करते हैं। और जब आपकी इबादत भी करते हैं तो फिर इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन कि फिर मदद भी आपसे ही मांगेंगे। मदद करने वाले भी आप ही है। जब पैदा आपने किया, खिलाते पिलाते आप है, मेहरबान आप है, माओं से ज़्यादा मोहब्बतें आप करते हैं, तो फिर दूसरों से मदद मांगना तो पागलपन है। आप ही से मदद मांगी जाएंगी, आप ही मदद करने वाले हैं। जब हर जगह हाजिर व नाजिर आप ही है तो मदद करने वाले भी आप ही है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखाइए। कि बंदों से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो इस तरह से मांगा करो मुझसे। और यहाँ पर उलमा किराम ने यही नहीं कहा कि आखिरत का सीधा रास्ता दिखाया जाए, बल्कि दुनिया जहान के जिस फील्ड में भी, जायज़ फील्ड में
جس جائز فیلڈ کے اندر بندہ کام کر رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی امید رکھے کہ دنیاوی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کے اندر برکتیں دینا، اس کو کامیاب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ کاروبار کر رہا ہے اور کسی دوسرے سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہیں کرتے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ مجھ سے یوں مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو دنیا میں بھی سیدھا راستہ دکھائیے اور آخرت میں بھی سیدھا راستہ دکھائیے۔ آخرت میں سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام نازل ہوا ہے۔ بندوں نے سوال کیا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ اگر اللہ رب ذوالجلال چاہتے تو یوں فرما سکتے تھے کہ صراط القرآن والحدیث، یہ سیدھا یہی راستہ ہے قرآن کا اور حدیث کا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو مجھ سے جن لوگوں نے اپنے راستے پر، اس راستے پر چل کر انعام حاصل کیا ہے۔ صراط الذین، اس راستے پر ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ کون سے ہو وہ لوگ؟ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونے والے نہیں، اخروی اعتبار سے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ، من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، سچے لوگوں کا راستہ، والشہداء، اور شہیدوں کا راستہ، والصالحین، اور صلحاء کا راستہ۔ یہ مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر اپنے سے بڑے لوگوں کے جائز کاموں میں اقتدا کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا جائے جن لوگوں نے وہ راستہ اختیار کر کر انعام حاصل کیا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی دوسری آیتوں میں ملتا ہے اس کا جواب، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کی معیت اور ان لوگوں کی اقتداء اور ان لوگوں کی ایک معنی کر یوں مانا جائے کہ ان لوگوں کی تقلید چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی اقتداء کی جائے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے ہیں، شہداء کی بھی اقتداء کی جائے وہ سیدھے راستے پر چلے ہیں، صلحاء کی بھی اقتداء کی جائے وہ سیدھے راستے پر چلے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کی اقتداء کی جائے، ان تمام لوگوں کے راستے کو اختیار کیا جائے، ان تمام لوگوں کی باتوں کو مانا جائے، کیونکہ انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر کے انعام حاصل کیا ہے۔ کون سا انعام؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیو جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلائیے۔ یہود، ہنود، مشرکین، ملحدین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے، ہم کو تو سیدھے راستے پر چلائیے۔ یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، خود بھی اور نسلوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اپنی، اس لیے اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن لوگوں نے راستہ اختیار کیا تو آپ ان سے خوش ہوئے اور آپ نے ان کو انعام دیا، انعام کا تمغہ دیا، ایسا تمغہ کہ رہتی دنیا تک یاد کرتی ہے دنیا کی وہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ نے جیتے جی بشارتیں دی ہے۔ اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گا، سعد فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، عثمان یہ سارے لوگوں کو بشارت دی جا رہی کہ دیکھو تم لوگ جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں ان پر کیسا رشک کرتے ہوں گے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں، جنت کے
ان کو بشارت دی جا رہی ہے، اور انتہا سے زیادہ سچے جس کے جھوٹا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ اگر میں نیند میں بھی بات کروں نا اس کو بھی یاد کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نیند میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر تھی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نا، میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی، فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے تو 70 اونٹوں پر لادی جا سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ 70 ہی اونٹ، 70 تو مثال کے طور پر کہا ہے، ان گنت اونٹوں پر لادی جا سکتی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے۔ موت کے علاوہ دنیا جہان کی تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جنگل سے گزر رہی ہے، جہاد کے موقع پر جنگل سے گزر رہی ہے، دیکھا کہ ایک مرغی والا بے ہوش پڑا۔ ایک صحابی اس کے پاس گئے اور اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے واقعہ سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، اس کا نام شفا بھی ہے۔ پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت گزر رہی ہے، راستے سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے، قبیلے کے باہر اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں سے ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھائی تم میں سے کوئی کچھ منتر وغیرہ جانتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی گئے اور جس جگہ وہ کاٹا ہوا تھا وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ رب ذوالجلال نے اسے فوراً شفا عطا فرمائی اور وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کام کو سراہا اور فرمایا کہ اس صورت کے اندر شفا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیمار ہو، پریشان ہو، مفلوج ہو اور مقروض ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرے اور کم سے کم صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں ہر اعتبار سے انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے۔ خدا ذوالجلال دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔